कायनात का एक एक गोशा हुजूर के ज़िक्र से मुनव्वर है और अहले ईमान हुजूर के ज़िक्र से अपने कल्ब और रूह की तस्कीन का सामान करते हैं। और सच्ची बात यह है कि हुजूर के नाम से सीने में ठंड पड़ती है। एक पंजाबी शायर है डॉक्टर इसहाक, उसका मुझे एक शेर याद आ गया। तेनू सीने दी मैं ठंड आखां, तेनू सीने दी मैं ठंड आखां, शहद गुलाब ते खंड आखां। और ये अनवर मसूद साहब का शेर है। उसने कहा था कि ये वैसे मज़ाहिया शायर हैं, लेकिन नात लिखने पे आए तो उन्होंने इस उन्वान से भी कमाल कर दी। उनका नाम लबों पर आए, मीठा मीठा मुंह हो जाए, उनके बोल बहारों जैसे और असहाब सितारों जैसे, उनसा प्यारा और न कोई, उनसे बिछड़ के लकड़ी रोई, जब वो सैर को जाया करते सर पे बादल साया करते। वो महबूब हैं, वो शानों के मालिक हैं। ये चंद गंदे लोगों ने उल्टी टेढ़ी लकीरें तराश ली और कहा ये खाके हैं पैगंबर हुस्न के। मियाँ खाके तो खाकियों के होते हैं, जो पैकरे नूर हो उसके खाके कौन तराश सकता है। अल्लाह ने तो अपने महबूब का साया भी नहीं बनाया, और जिसका साया नहीं उसका सानी कैसे हो सकता है। हजरत शेख अहमद मुजद्दिद अल-फ़सानी अलैहि रहमा लिखते हैं कि साया शै अज शै लतीफ तरस, किसी चीज का साया उस शै से ज्यादा लतीफ होता है, और आका करीम से ज्यादा लतीफ कायनात में शै ही कोई नहीं। बस साया चे माना दारत, लिहाजा साया कैसे हो सकते हैं। यार कोई खाके क्या तराशे। एक जुमला कहने लगा हूं, आपकी तवज्जो हो। कोई खाके क्या तराश सकता है, महबूब जैसा दूसरा तो रब ने भी कोई नहीं बनाया। खुदा ने वो सच्चाई पन छड़िया जिहदे विच मुहम्मद नूं टालिया, हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मुहम्मद बना के कलम तोड़ दिया। ये जो कुछ हो रहा है ये इम्तिहान हमारा है। चांद की तरफ मुंह करके थूकने लग जाएं सारे, ये 10 लाख लोग इकट्ठे हुए ना, मैं कहता हूं 10 करोड़ भी इकट्ठे हो जाएं और सारे खड़े होके फ्रांस पे चांद की तरफ थूके, तो क्या चांद की नूरी किरणें मैली हो जाएंगी? उसकी रोशनी मध्यम पड़ जाएगी? क्या होगा? थोड़ी देर के बाद वो थूका अपने मुंह पे गिरेगा, सारों के मुंह गंदे हो जाएंगे, लेकिन चांद फिर भी चमकता रहेगा। ये बकवास करने वालों के अपने मुंह गंदे हो गए हैं, इनकी शक्लें बिगड़ गई हैं। वो रुश्दी कहता है कि मैं जिस कमरे में रहता हूं तो वो हर तरह से महफूज है, सिक्योरिटी के हिसार हैं, लेकिन चिड़िया भी रोशनदान पे आके पर मारे ना तो मुझे खौफ लगता है कि कोई यहां से नहीं घुस रहा। तो बंद और महफूज कमरा भी मुझे कैद खाना लग रहा है। तुम्हारी पूरी जिंदगी जिंदान बन जाएगी, कैद खाने बन जाएंगे अगर तुमने मेरे पैगंबर की तौहीन में जुबान खोली तो। और मुस्तफा करीम का नाम कल भी रोशन था, हुजूर का नाम आज भी रोशन है, और कायनात का एक एक गोशा हुजूर के जिक्र से महक रहा है, चमक रहा है। खुदा की कसम, कायनात के एक एक गोशे में जितना जिक्र मेरे हुजूर का हुआ किसी का हो रहा है। जिधर जाएं उन्हीं के तर्ज करें, बातें उन्हीं की है, नाते उन्हीं की है। सरे शाम से आप बैठे हुए हैं, घर घर एक दिन में कई जगह पे तो मेरे जैसा निकम्मा शख्स भी हाजिर होता है, और जो आली मर्तबत उलमा है पता नहीं वो कितने कितने बड़े खिताबात इज्तिमात से करते हैं, लेकिन सारे खुतबे, सारी तकरीरें, सारी नातें, सारे अदीब, सारे अहले इल्म आखिर में हाथ जोड़ के कहते हैं तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा न हुआ, जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए। वो तो इतनी शानों का मालिक है, कोई हद है उनके उरूज की, वाला गल ओलाबे कमाले। लोग तो पहुंच नहीं सकते उन अजमतों को, रिफतों तक किसी की परवाह नहीं हो सकती। आला हजरत बोले खिरद से कह दो कि सर झुका ले, खिरद से कह दो कि सर झुका ले, गुमा से गुजरे गुजरने वाले, या खुद पड़े हैं जिहद को लाले, कोई क्या बताए किधर गए थे। सुरागे ऐनो मता कहाँ था, निशाने कैफो इला कहाँ था, न कोई साथी न कोई राही, न संगे मंजिल न मरहले थे। कमान इम्कान के झूठे नुक्तों तुम अव्वल आखिर के फेर में हो, मुहीत की चाल से पूछो किधर से आए किधर गए थे, कोई हद है उनके उरूज की, बला गल ओलाबे कमाले।
تو چاند کی نوری کرنیں میلی نہیں ہو سکتی، حضور کا ذکر مدم نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ حضور کے ذکر کے فروغ کا ذمہ میرے رب نے لیا۔ میری عمر 42 سال ہو رہی ہے اور میں 5-6 سال کا تو ہوں گا جب میں نے ہوش سنبھال لیا تھا۔ تو ان 35 سالوں میں نے دیکھا ہے کہ ہر اچھی قدر پامال ہو گئی ہے۔ میرا تعلق ایک دیہات سے ہے اور ہوتا یہ تھا کہ ایک شخص کی بیٹی پورے گاؤں کی بیٹی ہوتی تھی، لیکن اتنا زمانہ بدلا کہ اب حالات یہ ہیں کہ جس کی بیٹی ہے اسی کی بیٹی ہے۔ تو آپ نے جو کم از کم میری عمر کے لوگ ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ کتنی اچھی قدریں تھیں جو پامال ہو گئی ہیں، اور جو بوڑھے بزرگ ہیں وہ تو کتنی خوبصورت قدریں دیکھ چکے ہیں۔ تو آج احساس ختم ہو گیا، مروت دم توڑ گئی، بھائی چارے ٹوٹ گئے، غرض کی دنیا آ گئی اور حیا ختم ہو گیا، غیرت ختم ہو گئی، بڑوں کا احترام ختم ہو گیا۔ تو ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے یہی دیکھتے آ رہے ہیں کہ اچھی قدریں زوال پذیر ہیں اور نیچے جا رہی ہیں، لیکن ایک بات ہم نے دیکھی ہے کہ ہر شے نیچے جا رہی ہے، رسول اللہ کا ذکر اوپر جا رہا ہے۔ آخر یہ کیوں ہے کہ ہر قدر تو نیچے جا رہی ہے، ہر قدر تو نیچے جا رہی ہے، لیکن رسول کریم کا ذکر اوپر جا رہا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اچھی قدروں کو بحال رکھنا یہ ہماری ذمہ داری تھی، ہم نہیں نبھا سکے تو قدریں زوال پذیر ہو گئی، اور حضور کے ذکر کا جھنڈا اونچا رکھنا یہ رب کا ذمہ کرم تھا، اس لیے اس نے اپنی ذمہ داری کو نبھایا اور محبوب کا ذکر ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر آن اونچا ہوتا چلا جا رہا ہے، اور یہ ذکر کبھی رکے گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا سایہ رب نے محبوب کے سر کے اوپر تان دیا، اور کبھی بھی یہ ذکر کم ہو سکتا جدا ذکر خدا بلند کرے، کیڑا جمعہ اس نو بند کرے۔ اس ذکر دا حافظ آپ خدا، پڑھو لا الہ، خود اللہ نے حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ لیے۔ تو حضور کا ذکر اونچا ہی اونچا ہے، تو یہ جو کچھ ہوا ہے، جو ہو رہا ہے، یہ پھر کیوں ہو رہا ہے؟ یہ میرا اور آپ کا امتحان، یہ رسول کی عظمت کو کوئی گھٹا نہیں سکتا ہے، لیکن امتحان ہے میرا، امتحان ہے آپ کا۔ ہمارے سینوں سے وہ دولت بیدار جسے عشق رسول کہتے ہیں وہ چھیننے کی سازش کی گئی ہے۔ صلیبی جنگوں میں جب ناکامی ہوئی تو کچھ لوگوں نے بیٹھ کے سوچا کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ کسی میدان میں ہم ان کو شکست نہیں دے سکتے، اور اگر کبھی ایسا ہوا بھی کہ کسی عددی برتری کی وجہ سے اور ان کی باہمی کمزوری کی وجہ سے ہم نے ان کو توڑ دیا، تو ہوتا یہ ہے کہ جب جمعیتیں منتشر ہو جاتی ہیں اور قومیں اور قدریں پامال ہوتی ہیں اور قوموں کے اخلاقیات کو بگاڑ دیا جاتا ہے، اور کوئی بھی قوم جب اپنا تشخص قائم نہیں رکھ پاتی تو دوبارہ پنپ نہیں سکتی۔ دنیا کے اوپر بڑی بڑی تہذیبیں آئیں، لیکن جب تہذیبیں الٹ کے رکھ دی گئی تو وہ تہذیب دوبارہ سر نہیں اٹھا سکی۔ روما کی تہذیب تھی، آل ساسان نے 3150 سال ایران پہ حکومت کی، لیکن آج اس کے نشانات بھی آپ کو نہیں ملیں گے۔ مصر کی تہذیب تھی، یونانی تہذیبیں تھیں، جب دم توڑ گئیں تو وہ تہذیبیں دوبارہ اٹھ نہیں سکی۔ لیکن یہ کیا ہے کہ 14 صدیاں ہو گئی ہیں کہ جب بھی اہل اسلام کو توڑا جاتا ہے، ان کی تہذیب مٹا دی جاتی ہے، یہ دوبارہ اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ تہذیب پھر زندہ ہو جاتی ہے۔ تو وہ کون سی قوت ہے جو ان کو مرنے نہیں دیتی، جو ان کو پھر اسی مرکز کے اوپر لا کے کھڑا کر دیتی ہے؟ اور یہ ناقابل تسخیر ہیں۔ آج بھی پوری دنیا کے لوگ، پوری دنیا کی طاقتیں اکٹھی ہو کے آ جائیں، ہماری پاک آرمی سے لڑ کے دکھائیں، یہ میدان میں ہم سے آگے نہیں ہیں، آج بھی نہیں ہے، کمزور ہیں، مرے ہوئے ہیں، ہم بکھرے ہوئے ہیں، معاشی بحرانوں کا شکار ہیں، ہمارے اندر تشدد ہوتا ہے، افتراق ہے، فرقہ بندی ہے، بہت کچھ ہے، لیکن کسی میدان میں یہ ہم سے جیت نہیں سکتے ہیں۔ اور آج بھی لڑ کے دیکھ لے، زمانے کو شوق ہے تو پاک آرمی سے ہاتھ ڈال کے دیکھیں، اللہ نے طاقت دی ہے، توانائی دی ہوئی ہے۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ان کو توڑا کیسے جائے؟ نہ یہ میدان میں ہارتے ہیں، اور ان کی تہذیب کے اندر وہ طاقت ہے کہ مٹانے کے بعد پھر ابھر آتی۔ جب بغداد کو اجاڑا گیا تو کوئی کہتا تھا کہ یہاں سے دوبارہ پھر بھی اسلام کا چراغاں ہوگا؟ انسانوں کے سروں سے، کھوپڑیوں سے مینار بنائے گئے اور لوگ چھوڑ کے بغداد کو بھاگ گئے، کچھ لوگ تہہ خانوں میں چھپ گئے، پھر دریائے دجلہ کا بند توڑا گیا،
تو دریا دجلہ کا پانی تہ خانوں میں چلا گیا، 1.25 لاکھ لاشیں ہم نے وہاں سے اٹھائی، اور پھر ایک متنفس بھی نہیں تھا جو حضور کا نام لیتا ہو۔ وہ روس البلاد، وہ شہروں کی دلہن، اجڑا پڑا تھا، لاشیں پڑی تھی، اور وہاں منگولوں کا قبضہ تھا، اور وہاں تاتاری دندناتے پھرتے تھے۔ کوئی نہیں کہتا تھا اس بغداد میں دوبارہ بھی اسلام کا چراغ روشن ہوگا، کوئی دیا دوبارہ بھی جلے گا، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ پھر ایک منگول شہزادہ اسلام کے دامن میں آتا ہے، اور وہ ارغون خان، جو تلواریں اسلام کو مٹانے کے لیے نکلتی ہیں، وہی تلواریں پھر اسلام کی سربلندی کے لیے میدان میں آتی ہیں، اور اللہ مدد فرماتا ہے، اور پھر وہی بغداد دوبارہ اسلام کا مرکز بنتا ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشائے میں کو غرض نہیں پیمانے سے۔ یہ پیمانے والا دین نہیں ہے، پیمانہ ٹوٹ گیا تو سب کچھ بہ گیا۔ یہ شراب ایسا نشہ ہے، اقبال کہتا ہے، جو اسلام کی شراب میں ناب ہے، جو شراب مستی چڑھانے والی، الست کی مستیاں چڑھانے والی، یہ ایسی شراب ہے، یہ کسی پیمانے کی محتاج نہیں ہے۔ یہ گلاس میں ڈال کے پیو گے تو پھر بھی نشہ وہی چڑھے گا، پیالے میں ڈال کے پیو گے تو پھر بھی نشہ وہی چڑھے گا۔ تمہارے پاس کوئی پیمانہ بھی نہ ہو، تم اس کو ہاتھ میں چلو میں لے کے پیو گے تو پھر بھی نشہ وہی چڑھے گا، کیونکہ اس کے اندر کشش ہے، اس کے اندر فطرت کے اندر اللہ نے زور رکھا ہوا ہے۔ تو اب کوئی ملک نہیں ہے، سلطنت ٹوٹ گئی، اب کوئی کہتا ہی نہیں تھا، پیمانہ نہیں رہا، تو اب نشہ کیسے آئے گا؟ اقبال کہتا ہے نشائے میں کو غرض نہیں پیمانے سے، تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشائے میں کو غرض نہیں پیمانے سے، ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں کعبے کو مل گئے صنم خانے سے۔ تو اللہ اپنے دین کی اس طرح بھی مدد فرماتا ہے، ان اللہ یؤید ھذا الدین بید الرجل الفاجر، اللہ یوں بھی مدد کرتا ہے اپنے دین۔ تو یہ رب کی مدد ہے، یہ رب کی نصرت ہے۔ اسلام مٹنے کے لیے پیدا نہیں ہوا، ختم نہیں ہوگا۔ حضور کی عظمت تو بہت اونچی ہے، کوئی اسلام کو بھی نہیں مٹا سکتا۔ اسلام بیڑیوں میں بھی بولتا ہے، اسلام زنجیروں میں بھی بولتا ہے، اسلام کربلا میں بھی بولتا ہے۔ اسلام کبھی بھی مرتا نہیں ہے، اسلام زندہ ہے، اسلام حرارت کا نام ہے، حرکت کا نام ہے، اسلام توانائی کا نام ہے۔ یہ امتحان ہمارا ہے۔ انہوں نے چاہا یہ کہ جنگوں میں یہ ہارتے نہیں ہیں، اور یہ لٹ کر کے بھی آباد ہوتے ہیں، اور یہ لوگ ان کی تہذیبیں ہم مٹا دیں پھر بھی ابھر آتی ہیں۔ تو کون سی چیز ہے جو ان کو کھڑا کر دیتی ہے؟ انہوں نے تجزیہ کیا تو ان کے تھنک ٹینکس نے کہا کہ ان کے اندر ایک دولت ہے جو انہیں مرنے نہیں دیتی، اور وہ ہے حب رسول کی دولت۔ تو پھر یہ منصوبہ بنایا گیا کہ ان کے سینے سے حب رسول نکالا جائے، اور پھر اس پر عمل شروع ہوا۔ میں یہ جو بات کہہ رہا ہوں جذبات میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ تاریخ پڑھ لیں۔ معتزلہ، اندیہ، ادریہ، لا ادریہ، اور جتنے بھی فرق ماضی میں ہوئے ہیں، مرجیہ، جتنے بھی ہوئے ہیں، ان کی جو بحثیں ہیں، علم کلام کی کتابیں، اگر علماء یہاں موجود ہیں طلباء، وہ جانتے ہیں ہماری شرح عقائد نصفیہ، شرح مقاصد وغیرہ، یہ جتنی بھی بڑی علم کلام پر مشتمل کتابیں ہیں، ان میں یہ مسائل پڑھائے جاتے ہیں کہ خلق قرآن کا مسئلہ پڑھایا جاتا ہے، اس پر بحث ہوئی کسی زمانے کے اندر۔ حرام کیا رزق ہے یا نہیں ہے، اس پر معتزلہ کے ساتھ بحث ہوئی۔ جبر و قدر کے مسئلے پر بحث ہوئی، اور دیگر مسائل پہ بحثیں ہوتی رہی۔ وہ مسائل ایسے تھے، اور یہ اختلافات امت میں پیدا ہوتے، بعد میں اختلافات پاٹ بھی دیے جاتے، اور وہ ملتیں ختم ہو جاتی، وہ وجود مٹ جاتے جو اختلاف لے کر آئے ہوتے۔ آج معتزلہ کا آپ نے نام بھی نہیں سنا ہوگا، لیکن ایک زمانہ تھا باقاعدہ 3 حکمران، بنو عباسیہ کے دور کے 3 حکمران ان کے زیر اثر رہے، حکومت وقت پر بھی اثر تھا ان کا۔ کچھ لوگ اتنے غنڈے اور بدماش ہو جاتے ہیں اور ان کے اثرات ایسے ہوتے ہیں کہ حکومتیں بھی دبتی ہیں ان سے، کیونکہ حالات ایسے ہوتے ہیں، اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ ایسی صورتیں ہوتی ہیں کہ حکومتیں مجبور ہو جاتی ہیں۔ 3 خلافتیں باقاعدہ معتزلہ کے زیر اثر رہی ہیں، جو اتنے پاورفل تھے، آج ان کا نام بھی کئی لوگوں نے میری زبان سے سنا ہوگا، چونکہ وہ ان مسائل پہ آئے تھے، ان چیزوں پہ آئے تھے کہ بعد میں جو ہے وہ ان کا وجود ختم ہو گیا، اور وہ امت کھڑی ہو گئی۔ اب انہوں نے سوچا کہ اب ان کو ایسے مسئلے میں الجھا دیا جائے جن سے ان کے سینے سے ایمان کی حرارت چھین لی جائے۔ تو ان مسائل پر پھر بات نہیں چھڑی۔ آپ تاریخ پڑھ لیں، سلطنت عثمانیہ کو توڑنے کے لیے جو پلاننگ کی گئی، مسٹر ہیمفر کی یادداشتیں کیلیفورنیا کی یونیورسٹی میں موجود ہیں، اب تو وہ چھپ کے
جو ہے وہ دستیاب بھی ہیں، بلکہ اس کا اردو ترجمہ بھی دستیاب، آپ سب اس کو پڑھے تفصیل سے۔ میں صرف ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں، انہوں نے چاہا یہ کہ ان کے سینے سے حضور کی محبت کو نکالا جائے۔ اور اگر آپ کی توجہ ہو، میں مزاج رکھتا ہوں کنائے کا، میں صراحت سے بات کرنے سے تھوڑا سا کتراتا ہوں۔ بلاغت کا اصول ہے الکنایۃ ابلغ من السری، جو کنایا ہوتا ہے وہ سری سے زیادہ بلیغ ہوتا ہے۔ تو جب اختلاف ڈالے گئے تو امت مسلمہ میں بالخصوص جب فرقے بنے بر صغیر پاک و ہند میں، تو سب سے پہلا فتنہ آپ ڈھونڈے، تاریخ میں پڑھیں، آپ بھی تو پڑھیں نہ، دیکھیں کہ سب سے پہلا فتنہ کیا تھا۔ یہ خاکی آج نہیں تراشے گئے، سب سے پہلے جبہ و دستار والے ایک شخص کو خریدا گیا اور اس نے فتویٰ دیا، خدا تو اتنی شان کا مالک ہے، اگر چاہے تو آنے واحد میں کروڑوں محمد بنا ڈالے۔ یہ اعلیٰ حضرت کے دور کی بات نہیں، یہ اعلیٰ حضرت سے پہلے کی بات ہے، یہ بات کہی گئی۔ اور پھر کون اٹھا شخص کے مقابلے میں؟ علامہ فضل حق خیر آبادی۔ انہوں نے کتاب لکھی امتناع النظیر، اور اس میں ثابت کیا کہ دوسرا محمد ممکن ہی نہیں ہے۔ اور اس کتاب کی تصویب اور تائید کی علامہ اقبال نے، اور اقبال نے تائید میں شعر لکھا کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ اب اس سا دوسرا آئینہ، نہ کسی کی بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز۔ تو یہ فتنہ اس وقت کا شروع ہوا ہے، اب وہ جدید دور کے اندر وہ خاکوں کی صورت میں آ گئے، اور یہ تحریک تھی حضور کے پیار کو، حضور کی محبت کو سینوں سے نکالنے کی۔ علامہ اقبال نے اس دور میں اس چیز کو محسوس کیا اور اپنے ایک دوست کو خط لکھا، اس خط میں لکھا کہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سینے اس پیار سے خالی کیے جا رہے، عہد ما ماراز ما بیگانہ کر، از جمال مصطفیٰ بیگانہ کر۔ اقبال نے کہا ہمارا عہد ہم سے ظلم کر رہا ہے، اور وہ کیا کر رہا ہے؟ ہمارے سینے حضور کے پیار سے خالی کرنا چاہتا ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ تو آج کی اس محفل میلاد میں وہ 3 نکاتی فارمولہ جو اقبال نے دیا تھا وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ مختصراً، چونکہ گرمی کی شدت ہے، میں بھی پسینے سے شرابور ہو گیا ہوں، لیکن میں صرف آپ کی توجہ، میری باتیں شاید کوئی نئی باتیں نہیں ہوں گی، لیکن ان حالات کے تناظر کے اندر آپ ان کو غور سے سنیں بھی، اور میری آرزو یہ ہے کہ اس کی تبلیغ بھی آگے کریں۔ ہماری صرف ایک جلوس نکال کر کے ذمہ داریاں پوری نہیں ہو جاتی ہیں۔ کل لبیک یا رسول اللہ مارچ کے حوالے سے میں یقین جانے، وہ پنجابی میں کہتے ہیں گوڈے گوڈے خوش، میں اہل گجرات سے گوڈے گوڈے خوش ہوں۔ میں جب بھی کوئی مارچ ہوتا، کوئی جلسہ ہوتا، تو ہر حلقے سے 20-25 30 گاڑیاں آتی، لیکن گجرات سے ذرا میرے لیے مسئلہ ہوتا تو خیر آج انہوں نے سارا قرض اتار دیا۔ میں خیر 100 کے قریب گاڑیاں صرف گجرات کے قریب سے گئی، اور بڑے بانکپن کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ۔ اور الحمدللہ جو لوگ گئے ہیں انہوں نے دیکھا کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا شاید سب سے بڑا مارچ تھا۔ الیکٹرانک میڈیا نے ہمیں کوریج نہیں دی ہے، اس لیے کہ اگر ہم ٹماٹروں کے ریٹ پہ جلوس نکالتے تو پھر وہ کوریج دیتے، اگر ہم گیس کے لیے نکالتے تو پھر وہ کوریج دیتے ہمیں۔ یہ ہم نام محمد کے لیے نکالا، اور 97% میڈیا کے اوپر یہودیوں کا قبضہ ہے، اس لیے ہمیں کوئی دکھ نہیں، ہمیں پہلے توقع یہ تھی، ان سے یہی ہمیں توقع تھی۔ لیکن جن لوگوں نے دیکھا کہ 10 کلومیٹر پر انسانوں کا انبوہ ہی نظر آ رہا تھا، آپ اس کی تصویریں ہیں، نیٹ پہ جائیں اور دیکھیں، اور آپ حیران ہوں گے کہ کس طرح اس شاہ کے رسول حضور کے نام پہ میدان میں نکلتے ہیں۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ ہماری ذمہ داری اس سے پوری نہیں ہوتی، ہم نے آگے بڑھ کے حضور کی ناموس کی حفاظت بھی کرنی ہے، اور جو کل کہا گیا مختلف جگہوں پہ، اور 125 کلومیٹر کا جو ہے وہ فاصلہ درود و سلام سے مہکتا رہا، تو ہم نے اگلی ذمہ داریاں بھی نبھانی، اور وہ کس طرح ان کا جو منصوبہ ہے سینوں سے حب رسول کو نکالنے کا، اس کا دفاع کیسے کیا جا سکتا ہے۔ تو علامہ اقبال نے اس دور کے اندر 3 تجویزیں دی تھی، ان پر میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ اقبال نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے سینوں سے حضور کا پیار نکالا جائے، اس کا حل، اس کا جواب یہ ہے کہ ہم 3 کام کریں۔ سب سے پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ اپنی اولادوں کو کثرت کے ساتھ حضور پہ درود پڑھنا سکھانا ہے۔ یہ ہم نے کام کرنا ہے، اپنی اولادوں کے سینوں میں درود ڈالنا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ ہم جب لوگ چھوٹے تھے تو اس وقت محافل نعت کا رنگ کیا ہوتا تھا،
میں نے ظہوری صاحب کو سنا ہے کہ جب وہ نعت پڑھ رہے ہوتے تھے آنکھوں سے آنسو برس رہے ہوتے تھے. قاری زبیر رسول صاحب کو میں نے سنا ہے کہ جب وہ نعت پڑھتے تھے تو اشک برس رہے ہوتے تھے. میں نے خالد صاحب کو کہا کہ حسنین خالد صاحب کو بلاؤ، اس لیے کہ جب یہ نعت پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ عجیب کیف میں ڈوبے ہوتے ہیں. اور آج تو نئی نسل یہ نہیں دیکھ رہی. ہم نے جب محافل نعت دیکھی تھی تو اس وقت اشکوں کی برسات ہوتی تھی اور عشق سینے میں پیدا ہوا. اور آج آرٹسٹ اسٹیجوں کے اوپر آ کر کے مختلف رنگوں کے پٹکے باندھ کے اور عورتوں جیسے لباس پہن کے اور برستے نوٹوں کے اندر جو کچھ کر رہے ہیں اس سے عشق رسول پیدا نہیں ہوتا. اس لیے آپ کی نسل کو زیادہ ضرورت ہے کہ ان پر محنت کریں کہ ان کے اندر حب رسول پیدا ہو، کیونکہ آپ نے جن کو دیکھا ہے ان لوگوں نے ان کو نہیں دیکھا. اس طرح جن علماء کو آپ نے سنا ہے، ہم نے سنا ہے، جب وہ بولتے ہوتے تھے لگتا تھا ان کی پشت پہ رسول اللہ کی تائید کا ہاتھ ہے. اور کیا آج اسٹیجوں کے اوپر ڈانس نہیں ہوتے؟ آج لطیفے نہیں سنائے جاتے؟ آج کیا رسول اللہ کے دین کا تماشا نہیں بن گیا؟ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو کیا آج مولوی اپنے خطبے بیچ نہیں رہے؟ 40 ہزار کی تقریریں بک رہی ہیں، لفظ بیچے جا رہے ہیں، خطبے بیچے جا رہے ہیں. تو یہ قوم، یہ نسل کیا سن رہی ہے؟ یہ تو بدل ہو رہی ہے دین سے. اس لیے ماں باپ نے سنبھالنا اس نسل کو. تیسری بات، ہم نے جن پیروں کو دیکھا تھا جب ان کے سامنے جاتے تھے تو ہمارے دل ڈولتے تھے کہ جو دل میں خطرہ آتا ہے شیخ کی نگاہ اس پہ ہوگی. لیکن اب پیر کی نگاہ دل پہ نہیں، دل کے اوپر لگی ہوئی جیب پر ہے. تو آج پیر خود جو ہے وہ طالب زر بن گیا. تو اب نہ تو پیر میں وہ روپ نظر آیا، نہ مولوی میں وہ روپ نظر آیا، نہ ناطخواں میں وہ روپ نظر آیا. تو مجھے بتاؤ کہ یہ نئی نسل کہاں سے دین لے گی؟ علامہ اقبال نے اس وقت کہا تھا کہ اپنی نسل پر توجہ دو جب امیر ملت بھی موجود تھے. اس وقت کہا تھا جب سید احمد سعید کاظمی، بلکہ بعد کے یہ لوگ ہیں، اس دور میں کہا تھا. اور آج تو ہر لئی میں رازدار دین شدے، آج تو یہ معاملہ ہو گیا ہوا ہے. اس لیے ماں باپ کی ذمہ داری ہے. میں کہتا ہوں ڈاکٹر بناؤ اپنے بیٹے کو، انجینئر بناؤ، وقت کی ضرورت ہے، لیکن سب سے پہلے اس کے عاشق رسول بناؤ. یہ کہیں اس کا سینہ اس دولت سے محروم نہ رہ جائے. تو سب سے پہلا طریقہ، اقبال حکیم الامت اس کو یوں ہی نہیں کہتے. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا کام کرنے کا یہ ہے کثرت کے ساتھ اپنی اولاد کو درود پڑھنا سکھاؤ. کسی نے اقبال سے خود پوچھا کہ تیرے لہجے میں یہ مٹھاس کہاں سے آ گئی، رس کہاں سے آ گئی؟ جو اہل نقد ہیں، یہاں شعراء بھی موجود ہوں گے، وہ غالب کو اقبال سے بڑا شاعر مانتے ہیں، لیکن جو عزت اقبال نے پائی وہ غالب کا مقدر نہیں بن سکا. تو کسی نے اقبال سے پوچھ لیا کہ تیرے شعروں میں یہ حسن کہاں سے آیا؟ تو اس نے کہا 1.25 کروڑ مرتبہ میں نے حضور پہ درود پڑھا ہے، میں تنہا کمال سخن کو نہ پہنچا، میرے شعر ہیں اور تاثیر ان کی. اور ایک اور بات کر جاؤں، درود عقیدوں کو صحت دیتا ہے. آج 73-72 فرقے ہیں نا، تو سمجھ نہیں آتی جائیں کدھر. آدمی جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے جب ہر بندے کی زبان پہ قرآن ہو، ہر بندے کی زبان پہ حدیث ہو، اور ہر بندہ اپنی جانب کھینچ رہا ہو. تو مجھے بتائے کیسے پہچانا جائے گا کہ ان میں اچھائی پہ کون ہے اور برائی پہ کون ہے؟ عام آدمی تو نہیں پہچان سکتا. سب ایک نے علم کلام تو نہیں پڑھا ہوا ہوتا. اگر بولنے والا بڑا چمکدار لہجے میں بولتا ہو، اس کی گفتگو میں جو ہے وہ لف و نشر ہو، تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ منہ بھی لے. اس لیے بندہ کیسے پہچان کر پائے کہ حق پہ کون ہے اور باطل پہ کون ہے؟ یہ بات حضرت امام زین العابدین سے کسی نے پوچھی. حضرت جب کثرت سے فرقے بن جائیں گے تو حق کو کیسے پہچانیں؟ تو امام زین العابدین نے کہا کہ جو اہل السنہ ہوں گے وہی اہل الحق ہوں گے. بڑا سیانہ تھا شخص پوچھنے والا. اس نے کہا حضرت اگر بہت سارے لوگ اسی ٹائٹل کے ساتھ ہوں تو اس میں اصلی سنی کی پہچان کیا ہوگی؟ تو سنو میرے امام نے کیا کہا. میں ترجمہ نہیں کروں گا، آپ علماء کو سن کے عربی کے اتنے تو ماہر ہو ہی گئے. حضرت امام زین العابدین نے کہا من علامات اہل السنہ کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ. یہ حق کی علامت ہے. اس لیے اپنی اولاد کو کثرت سے حضور پہ درود پڑھنا سکھاؤ. پہلا کام، اس میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. دوسری بات، علامہ اقبال کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی محبت کو اپنی نسل میں منتقل کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے، اور یہ زود اثر ذریعہ ہے، کہ انہیں حضور کی سیرت پڑھاؤ.
میرا خیال یہ ہے کہ جو فتنوں کی آگ جل رہی ہے، اولاد کے بالغ ہونے سے قبل اپنی اولاد کو حضور کی ساری سیرت پڑھا دینی چاہیے۔ آپ اپنے گھروں کے اندر اہتمام کریں۔ آپ نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے سکول کالج پہ کہ وہاں سے دینیات بھی پڑھ لیتا ہے، پورے سال کے اندر 15 صفحوں کی کتاب ہم سمجھتے ہیں کہ جس سے حق ادا ہو گیا۔ آپ خود بھی اپنی اولاد کو تعلیم دیں اور اپنی اولاد کو پڑھائیں۔ حضور کی سیرت اپنی اولاد کو ان کے بالغ ہونے سے پہلے ازبر کروا دیں۔ اگر بالغ ہو گئی ہے تو پھر بھی تعلیم بالغاں کے طور پہ انہیں حضور کی ساری سیرت پڑھائیں۔ کیا آپ اس بات کا اپنے دل میں عہد کرتے ہیں؟ انشاءاللہ اللہ جزا دے۔ چونکہ سیرت کے ذکر سے صاحب سیرت سے پیار پیدا ہوتا ہے۔ ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، سیرت اور تاریخ میں فرق ہے۔ سیرت اور تاریخ میں فرق ہے۔ تاریخ جب لکھی جاتی ہے واقعات لکھ دی جاتے ہیں، اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں تاریخ دان کا یہ ذمہ نہیں ہوتا۔ اس نے واقعات لکھنے، یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، اب اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ میں نے تاریخ لکھ دیا، دیانت سے لکھ دیا۔ لیکن سیرت لکھنے والے کا مقصد ہوتا ہے، جس کے پیش نظر وہ سیرت لکھتا ہے، وہ لکھتا ہے اس ذہن سے کہ پڑھنے والے کے دل میں صاحب سیرت کی ذات نقش ہو جائے، اس کا پیار پیدا ہو جائے۔ تو بہت ساری کتابیں ہیں جو تاریخ کی ہیں اور انہیں سیرت کہا جاتا ہے، اس لیے وہ جو سیرت کی کتاب ہے اسی کو اپنی نسل کے اندر منتقل کریں گے تو پھر اس کا نتیجہ پیدا ہوگا کہ سینے میں حضور کا پیار پیدا ہوگا۔ اپنی نسل کو بتائیں حضور کی ساری زندگی، نجی زندگی سے لے کر کے سیاسی زندگی تک، حضور کی ذاتی زندگی سے لے کر کے حضور کی جنگی زندگی تک، ہر شے میں روشنی ہی روشنی۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں گھر پر تھی، حضور تشریف لائے اور میں آب خورے میں پانی لے رہی تھی، تو حضور نے مجھے دیکھ کہا عائشہ تھوڑا سا پانی میرے لیے بھی چھوڑ دو، تو میں نے چھوڑ دیا۔ حضور نے میرے ہاتھ سے آب خورا لیا، پینے لگے تو پھر رک گئے اور کہا عائشہ ذرا بتاؤ تم نے ہونٹ کہاں رکھے تھے؟ میں ہونٹ رکھ کے وہاں پانی پینا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، مجھے بتاؤ اگر آج اپنی بیوی کے ساتھ آپ کا رویہ یا میرا رویہ یہ ہوگا تو گھر جنت کا ٹکڑا بنے گا یا نہیں بنے گا؟ سید عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور اتنا پیار کرتے، کبھی یا روحی کہتے، کبھی یا حمیرہ کہتے، بلکہ اتنے پیار کا عالم کہ ایک دن حضور گھر تشریف لائے، فرماتی ہیں کہ میرے سر میں درد تھا۔ یار جب غم خار سامنے آ جائے تو پھر دکھڑے سنانے کو جی چاہتا ہے نا، تو کہا واہ راسی، ہائے میرا سر گیا، غم خار کے سامنے دکھ رکھ دیے، ساری گٹھڑی کھول دی۔ تو غم خار نے آگے سے کیا کہا؟ فرمایا وَأَنَا یا عائشہ، عائشہ یہ تیرے سر میں درد نہیں ہے، یہ میرے سر میں درد ہے۔ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اس کو اگر سیرت نگار بیان کرے گا تو اس کا رنگ کچھ اور ہوگا، اور اگر تاریخ بیان کرنے والا اس بات کو بیان کرے گا اس کا رنگ کچھ اور ہوگا۔ آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ سیرت لینی ہے یا تاریخ لینی ہے۔ تو اپنی زندگی، حضور کی ساری زندگی ہمارے سامنے روشن ہے۔ ایک غیر مسلم نے اسلام قبول کیا، اس سے پوچھا گیا اسلام کی کس قدر نے تجھے متاثر کیا؟ اس نے کہا صرف ایک واقعہ میری ہدایت کا سبب بن گیا۔ اس نے کہا کہ کیا واقعہ؟ کہا ایک دن مجلس حضور کی لگی تھی، لوگوں کا ہجوم تھا، ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہوا، حضور میرا بیٹا کئی دنوں سے گم ہے، مل نہیں رہا، آپ دعا کر دیں مل جائے۔ تو آقا کریم علیہ السلام قبل اس سے کے ہاتھ اٹھاتے، ایک شخص جو باہر دروازے پہ کھڑا تھا اس نے کہا حضور ابھی میں آیا ہوں فلاں باغ سے گزر کے، میں نے بچوں کے ساتھ اس کے بیٹے کو کھیلتا دیکھا فلاں باغ میں۔ باپ نے سنا کہ میرا بیٹا فلاں باغ میں ہے تو ظاہر اس نے فوراً دوڑ لگا دی۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اسے بلایا گیا، کہا بہت جلدی ہے؟ جی حضور آپ جانتے ہیں کئی دنوں سے بچھڑا ہوں، اس کی ماں الگ تڑپ رہی ہے، میں الگ بے چین ہوں، کئی دن سے کھایا کچھ نہیں، جب خبر ملی ہے تو بہت جلد بچے سے ملنا چاہتا ہوں۔ فرمایا ضرور جاؤ، میں روکتا نہیں، روکنے کے لیے بلایا بھی نہیں، لیکن تمہیں بلانے کا بھی ایک مقصد تھا۔ جی حضور ارشاد فرمائیے۔ فرمایا جب باغ کنارے جاؤ، بچوں کے ساتھ اس بچے کو کھیلتا دیکھو، تمہارے بیٹے کو جب تم کھیلتا پالو تو اسے بیٹا بیٹا کہہ کے آوازیں نہ دینے لگ جاؤ، جو نام رکھا اس نام سے پکارنا۔ عرض کی حضور میرا بیٹا ہے، اگر بیٹا کہہ کے پکاروں تو حرج بھی کیا ہے؟ فرمایا تم کئی دنوں سے بچھڑے ہو، تمہارے لہجے میں بلا کا رس ہوگا اور تم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے کھیلنے والوں میں کوئی یتیم بھی کھیل رہا، اور جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارو گے اس کا کلیجہ تڑپ جائے گا، کاش آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہہ کے پکارو۔ تو کہا یہ شوق گھر جا کے پورا کر لینا،
ये शौक घर जाके पूरा कर लेना, उसके सामने अपने बेटे को भी बेटा कह के नहीं पुकारना। ये इस्लाम का दिया हुआ दीन। गरीब के सामने अपनी दौलत की नुमाइश नहीं करनी, बेवा के सामने अपनी बीवी से प्यार नहीं करना, बल्कि मेरे हुजूर ने यहां तक इरशाद फरमाया, अपने गोश्त की खुशबू से गरीब हमसाये को तकलीफ नहीं देनी। या तो थोड़ा सा पानी ज्यादा डाल लो और शोरबे की एक प्याली हमसायों के घर भी भेज दो। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो फिर ऐसे जाविये में वो खाना पकाओ कि गरीब के बच्चों तक उसकी खुशबू ना पहुंचे। बच्चे बच्चे हैं, जिद कर बैठे और उन्होंने अपने गरीब बाप से तकाजा कर लिया, तो बूढ़ा बाप कैसे आरज़ू उनकी पूरी करेगा। वो क्या किसी ने कहा था ना, इसी डर से वो बच्चों को दोपहर में सुला देती है, गली में फिर खिलौने बेचने वाला ना आ जाए। तो कहा हुजूर की नज़ाकते कल्बिया का लिहाज रखना कि यतीम के सामने अपने बेटे से भी प्यार न करना, उसको बेटा कह के ना पुकारना। कहा ये चीज मेरे इस्लाम लाने का सबब हुआ। मैं अभी 2 हफ्ते कबल वहां अरब अमारात में गया, तो वहां एक हिंदू लड़का था ज्ञान, तो उसके जो रूममेट थे उन्होंने उनको बयानात के क्लिप सुनवाने शुरू कर दिए। उसका दिल नरम हुआ, तो मैंने जहां जुमा पढ़ाना था तो वहां उसको ले आए, तो वो बाहर बैठ गया, मस्जिद से बाहर गुफ्तगू सुनने लगा। तो मैंने जो गुफ्तगू की तो उसमें हुजूर की सीरत का उन्वान था, तो मैंने ये वाकया सुनाया। मैं वाकया सुना तो वो उठ के अंदर आ गया और उसने कहा मुझे इस्लाम में दाखिल कर दो। तो मैंने कहा कि आज भी हुजूर की सीरत में इतनी चमक है, इतनी रोशनी है, अगर हम किसी ढब से उसको बयान करें ना तो आज भी जो दिलों के अंदर ईमान के तुखम डाल सकती है। तो इकबाल कहता है कि हुजूर की सीरत बयान करो, इसमें तुम्हारी औलाद के सीने में हुजूर का प्यार पैदा होगा। तीसरी बात, अल्लामा इकबाल कहते हैं कि हुजूर का हुस्न व जमाल बयान करो। इंसान की फितरत यह है कि वो हुस्न की तरफ लुढ़कता है। ये इसीलिए आपने यहाँ फूल रखे हैं ना कि ये अच्छे लगें, भले लगें, तबीयत को भा जाएं। हुस्न जहां भी होगा, जिस रूप में भी होगा, वो मुतासर करेगा। वो काकले दाराज में हो, वो लबो रुखसार में हो, वो कदे राना में हो, वो गजाली आंखों में हो, वो तीर जैसी मिजगा में हो, वो तितली के परों में कुदरत की सन्नाई की सूरत में हो, वो हुस्न फूटते झरनों में हो, बहती नदियों में हो, कोयल के लहजे में हो, मासूम बच्चे की मुस्कुराहट में हो, जहां भी होगा हुस्न मुतासर करेगा। इकबाल कहता है जब तयशुदा है कि इंसान फितरतन हुस्न पसंद है, तो आओ ना फिर इसको उसकी चौखट पे ले चले जहां हुस्न भी पानी भरता है, जहां इश्क भी गुलामी करता है, उस हसीना माहे खूबा की चौखट पे ले चले। तो इकबाल कहता है कि हुजूर के हुस्न का तज़किरा सुनाएंगे तो फिर इसके सीने में हुजूर का प्यार पैदा होगा। इस उन्वान से सिर्फ एक हदीस और मेरी गुफ्तगू इख्तिताम तक पहुंच जाएगी। सहाबा में सबसे आखिर में जिस शख्स ने विसाल किया है उसका नाम है हजरत अबू तुफैल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। 110 हिजरी में विसाल हुआ है। हुजूर का विसाल हुआ 11 हिजरी के अवाइल में और इनका विसाल हुआ 110 हिजरी में। तो गोया हुजूर के विसाल के तकरीबन 100 साल बाद जिंदा रहे। आखिरी वक्त है उनका, आखिरी साल जो था उनका, हज का मौसम था, तो वो वहां आगे हुजूम में और एक ऊंचे टीले पे खड़े हो गए और लोगों को अपनी जानब मुतवज्जे करके कहा कि लोगों आओ, इस वक्त रुए जमीन पे मेरे अलावा कोई नहीं जिसने रसूलुल्लाह को देखा, सिर्फ मेरी आंखों ने हुजूर का दीदार किया। अल्लाह अकबर। फिर लोगों का क्या प्यार हुआ होगा। ये कल मैं निकला सड़क पे तो यहां सारोकी से लेकर गाजी इल्मुद्दीन के मजार तक लोग गाड़ी से चिमटते थे और गाड़ी को हाथ लगा लगा के चूमते थे और मैं अंदर से कहता था तू तो बहुत छोटा शख्स है, तेरी तो औकात ही कुछ नहीं है। तो मैं कहता ये क्यों मुझसे प्यार करते हैं? इसलिए कि मेरे लबों पे नाम मोहम्मद का वजीफा है। यार 14 सदियों के फासले पे मेरे जैसा नकम्मा शख्स भी हुजूर का नाम ले तो लोग गाड़ी से लिपटे। तो यार मुझे बताओ, जिसने खुद हुजूर को देखा होगा तो कितने नाज से कहा लोगों आओ, इस वक्त रुए जमीन पे मेरे अलावा कोई नहीं जिसने हुजूर को देखा। इकबाल ने कहा था ना कि नसीम तिश्ना ही नहीं इकबाल कुछ इस पे नाजा, फख्र हमको भी है शागिर्दी ये दागे सुखन। जिसने दाग दहलवी को देखा वो नाज करता। हमारे उस्ताद होते थे मोहम्मद अली हाशिर, वो बड़े कमाल दर्जे के कातिब थे और फारसी के अच्छे शायर थे।
تو وہ کبھی بات کرتے تو کہتے کہ میں اقبال کی مجلسوں میں بیٹھتا رہا ہوں. مولانا ظفر علی خان اس زمانے میں زمیندار اخبار نکالتے تھے تو اس کی شاہ سرخیاں وہ لکھتے تھے, کوئی زمانہ لکھتے رہے. تو وہ کہتے تھے میں مولانا ظفر علی خان کا ساتھی رہا ہوں. تو جو مولانا ظفر علی خان کا ساتھی رہے وہ تو ناز کرے, جس نے اقبال کی مجلس میں چند لمحوں کے لیے بیٹھنے کی سعادت پائی ہو وہ تو فخر کرے, جس نے دار دہلوی کو دیکھا ہو وہ تو ناز کرے, اور جس کی آنکھوں نے جمال محمد عربی کو دیکھا ہو وہ اپنے مقدر پہ کیوں ناز نہ کرے, وہ فخر کیوں نہ کرے. کہا لوگوں آؤ, اس وقت کوئی کائنات میں دوسرا نہیں ہے جس نے حضور کو دیکھا ہو. سب سے آخری شخص میں ہوں جس نے حضور علیہ السلام کا دیدار کیا. تو لوگ جمع ہو گئے, ہجوم بن گیا. میں توجہ تھوڑی دیر کے لیے چاہوں گا, یہ سارے انتظام بعد میں ہو جائیں گے, اس لیے کہ تذکرہ چھڑا ہے حضور کے حسن کا, اور حسن ایسا ہے. پہلے اس پر انہماک کی ایک بات سن لیں یار, چہرہ حضور کا تو چہرہ رہا نا. ایک صحابی ہیں حضرت میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہتے ہیں مجھے شوق تھا میں کہ حضور کو دیکھوں. تو ایک دن میں اپنے باپ کے ساتھ حضور کو دیکھنے گئی, اور یہ حجۃ الوداع کا موقع تھا. حضور اونٹنے کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے. میرے باپ نے حضور سے کوئی بات کی, لیکن حضور کے جلال کی چمک اتنی تھی, جمال کی, کہ میری ہمت نہ پڑی کہ میں حضور کا چہرہ دیکھ سکوں. تو کہتی لوگوں میں نے حضور کا چہرہ تو نہیں دیکھا, لیکن میں نے حضور کے پاؤں دیکھے. اور پھر فرماتی ہیں ما نسیتو فی ما نسیتو طول اصبعہ, کہتے ہیں حضور کے مبارک پاؤں کی جو انگلیاں ہیں ان میں جو انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی ہے, فرماتی ہیں آج تک میں اس کی لمبائی کے حسن کو نہیں بھول سکتی. یار جس کے پاؤں کی انگلی کا حسن محو کر دیتا ہے اور ساری زندگی نشہ ہی نہیں اترتا, اس کے چہرے کے جمال کی کیفیت کیا ہوگی. ایک شاعر نے کہا قدموں پہ جبیں کو رہنے دو, قدموں پہ جبیں کو رہنے دو, چہرے کا تصور مشکل ہے. قدموں پہ جبیں کو رہنے دو, چہرے کا تصور مشکل ہے. جب چاند سے بھر کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا. حضرت ابو طفیل نے کہا لوگوں سنو, اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا ہو. لوگ ہجوم کر کے جمع ہوئے. حج کا موسم تھا, حج کے مسائل پوچھے ہوں گے. جو لوگ حج پہ جاتے ہیں انہیں تجربہ ہے کہ ہر بندہ حج کے مسائل پوچھتا پھرتا ہے. زندگی میں پہلی بار گیا ہے, اگر ہر سال بھی جاتا ہو تو پھر بھی سال کے بعد گیا ہے. عید کے موقع پہ ہر سال مولوی صاحب کو عید کا طریقہ بتانا ہی پڑتا ہے, اس لیے کہ سال کے بعد آئی ہے. تو حج کے ایام میں بھی یہ ہوتا ہے, ہر بندہ حج کے مسائل پوچھتا ہے. تو ایک صحابی مل گیا ہے, تابعین نے پوچھا ہوگا کہ حضور نے حج کیسے کیا, منا میں کیسے گئے, عرفہ میں قیام کیسے کیا, حضور علیہ السلام نے عرفات میں قیام کیسے کیا, مزدلفہ میں قیام کیسے کیا, رمی جماعت کیسے کی. لیکن تاریخ کا جواب نفی میں ہے. کسی نے حج کا مسئلہ نہیں پوچھا. کہا صف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تم نے حضور کو دیکھا ہے تو بتاؤ حضور کا چہرہ کیسا تھا, حضور کی آنکھیں کیسی تھی, آنکھوں میں مازاق کے ڈورے کیسے تھے, زلفیں کیسی تھی, حامیم کے کنڈل کیسے تھے. صف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت ابو طفیل نے 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا, اور وہ آپ یاد کرنا چاہیں تو یاد ہو سکتا ہے. وصاف بن جائیں حضور کے. علماء نے لکھا ہے جو شخص حضور کا حلیہ بیان کرے لوگوں کے دل میں اس کے لیے جگہ بن جاتی, لوگ اس سے پیار کرنے لگ جاتے. ہر بندہ چاہتا نا میں ہر دل عزیز بن جاؤں. تو میں آپ کو بتاتا ہوں, اگر نسخہ بتا رہا ہوں, وہ سنیاسی بابے تو ساتھ لے کے نسخہ مر جاتے ہیں, لیکن میں آپ کو نسخہ دے کے جا رہا ہوں. اگر چاہتے ہو کہ ہم ہر دل عزیز بن جائیں, حضور کے حسن کے قصیدے پڑھا کرو, لوگ تم سے پیار کریں گے. تو حضرت ابو طفیل نے 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا, یاد کر لیں. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحا مقصدا, ایک تو چٹے رنگ کے تھے, حسن نمکین تھا, ہر معاملے میں توازن تھا. 3 لفظوں میں حضور کا متوازن. سوا صدر والبطن, پیٹ اور سینہ برابر. پیٹ اٹھا ہو سینہ اندر ہو حسن ختم ہو جاتا ہے. سینہ آگے نکلا ہو پیٹ چپکا ہو تو یہ بھی حسن کو زائل کر دیتا ہے. سینہ اور پیٹ برابر ہو تو یہ اعتدال ہے. ابل الذرائین والسعدین والزندین, کلائیاں حضور کے مبارک, کندھے مبارک, حضور کے بازو سب برابر تھے اور جو ہے موزونیت کے ساتھ بڑے تھے. کان رسول اللہ لیس بالطویل الممغط ولا بالکثیر المتردد, قد ایسا کہ نہ پست کہا جائے نہ بہت لمبا کہا جائے. چونکہ بہت لمبا قد بھی حسن میں جو ہے وہ نقصان کا سبب ہے, چھوٹا قد تو ہے ہی نقصان کا سبب ہے. حضور درمیانی قد و قامت کے حامل تھے. لیکن ایک شان اللہ نے اپنے محبوب کو یہ بھی دی تھی
کہ لمبے لمبے قد والے صحابی بھی تھے. حضور کا قد لمبا نہیں تھا, حضور کا قد درمیانہ تھا. لیکن اذا جامع الناس غمرهم, جب حضور آتے نا تو 10,000 کا مجمع بھی ہوتا, حضور کے کندھے سروں سے اونچے دکھائی دیتے. یہ اللہ نے اپنے محبوب کو شان دی تھی. اور جنہوں رب نے اونچا کیا ہے کون اس کو نیچا کر سکتا ہے. حضور کے کندھے اوپر دکھائی دیتے. اسی طرح فرمایا حضور متوازن تھے, حضور کا رنگ سفید تھا, ازہر اللون, نکھرا ہوا رنگ, ابیض اللون, چمکدار رنگ. اللہ اکبر. اور پھر حضور علیہ السلام کا حسن نمکین تھا. کچھ حسن میٹھے ہوتے ہیں. جمال یوسفی میٹھا تھا, زنان مصر کی انگلیاں کٹ گئی. اور حضور کا حسن نمکین تھا. نمکین میں کشش زیادہ ہوتی ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں میرے والد نے حضور کو خواب میں دیکھا, یہی سوال پوچھا. حضور حسن سبی کی نسبت حسن ملی کے اندر کشش زیادہ ہوتی ہے. اور آپ نے خود کہا ہے انا املا ہو واقعی یوسف اسبہ ہو, میں نمکین حسن والا ہوں, میرا بھائی یوسف میٹھے حسن والا تھا. لیکن وہاں انگلیاں کٹ گئی, یہاں کو ایسا واقعہ پیش نہیں آیا, تو اس کی کیا وجہ ہے جبکہ حسن ملی زیادہ پرکشش ہوتا ہے. تو حضور نے جواب کیا دیا, جمالی مستور عن اعین الناس غیرۃ من اللہ. اے عبد الرحیم, اللہ نے غیرت محبت کی وجہ سے میرے حسن کو لوگوں کی نظروں سے چھپا دیا. کوئی محب نہیں چاہتا کہ میرا کوئی محبوب دیکھے. قتیل شفائی تو یہاں تک آگے بڑھ گیا کہ اس حد تک بڑھ گئی ہے بے اعتمادی کہ تجھ کو تجھ سے بھی چھپانا چاہتے ہیں. وہ کہتا ہے میرا جی چاہتا ہے میرا یار آئینہ بھی نہ دیکھے, خود بھی اپنے آپ کو نہ دیکھے. تو کہا میرا حسن لوگوں کی نظروں سے چھپا کے رکھا گیا ہے. چھپے ہوئے حسن کا عالم ہے کہ حسان بن ثابت کہتے ہیں فلما نظرت الی انوارہ فودعت کفی علی عینی خوفا من ذہاب بصری. جب میں حضور کے جمال کو دیکھتا تو آنکھوں پہ انگلیاں رکھ کے انگلیوں کی اوٹ سے دیکھتا کہ حضور کے جلووں کی چمک سے میری آنکھوں کی بینائی نہ جاتی رہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت حسان. اور حضرت حسان کون ہے؟ شاعر. اور آپ جانتے ہیں شاعر حسن دیکھنے میں بڑا دلیر ہوتا ہے, اور حسن بھی چھپا ہوا, دیکھنے والا بھی شاعر, اور پھر بھی آنکھوں پہ انگلیاں رکھ کے دیکھے. اگر یہ حسن بے نقاب ہوتا تو کیا ہوتا؟ وہ اگر جلوہ کرے تو کون تماشائی؟ یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روح پوش رہے, وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رکھے. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. ایک طرف حسن ہے, یہ تضاد کا شعر ہے, صنعت تضاد کا. اور میں اہل ادب میں یہ بات کی ہے. عام مجمع میں بات کرنا اور بات ہے, اہل سخن میں بات کرنا اور بات ہے. میں نے اہل سخن کے سامنے کہا ہے کہ میں نے ولی دکنی سے لے کے غالب اقبال تک تقریباً شعراء کو چلو پڑھا نہیں تو چکھا ضرور ہے. میں نے پورے اردو ادب کے ذخیرے میں اردو میں تضاد کا ایسا دوسرا شعر نہیں دیکھا. تضاد یہ ہوتا ہے کہ شاعر ایک مصرے میں ایک لفظ لاتا ہے, دوسرے مصرے میں اس کی ضد لاتا ہے. اگر دن کا تذکرہ ہے تو رات کا ہے, اگر اندھیرے کا تذکرہ ہے تو اجالے کا ہے. تضاد لاتا ہے. یہاں بھی تضاد ہے, اور ایک تضاد نہیں, دو تضاد نہیں, تین تضاد نہیں. ذرا حسن دیکھیں شعر. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, 6 چیزیں ہیں. سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. ایک طرف حسن ہے, دوسری طرف صرف نام ہے. وہ حسن حضرت یوسف کا اور یہ نام میرے حضور کا, اور ادھر عورتیں اور ادھر مرد. وہ عورتیں بھی مصر کی, یہ مرد بھی عرب کے. ادھر انگلیاں, ادھر سر, اور پھر آگے بڑھیں, ادھر کٹی ماضی کی بات ہے, کٹاتے ہیں تسلسل جاری ہے. اور ادھر کٹی اہل علم کے لیے لازم ہے, کٹی ارادہ نہیں تھا, بے اختیاری میں کٹ گئی. ادھر کٹاتے ہیں قصد پایا جاتا ہے. سخن شاعری شہر یار اپنی جگہ, نعت کہنے کو احمد رضا چاہیے. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.